बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका और आज एक बहुत ख़ुसूसी प्रोग्राम है जो कि हम कर रहे हैं और ये नशिस्त आपके लिए बहुत सारी ख़बरें और बहुत सारी अहम मालूमात भी लेकर आएगी पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से। इस वक्त पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तारीख़ी नौइयत के हैं, बहुत बेहतरीन और गैर मामूली ताल्लुकात हैं और इसकी वजह जो ईरान पर इज़राइल का अटैक हुआ और उसके बाद पाकिस्तान पर उससे पहले हिंदुस्तान का अटैक हुआ और कहा जा रहा है कि ये क़द्र मुश्तरक थी दोनों मुल्कों के बीच में जिसने एक दूसरे को और ज़्यादा करीब किया। आज हम इस पे भी बात करेंगे और इसके साथ साथ बहुत सारे दीगर मौज़ूआत हैं जो कि आलमी तवज्जो के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मसलन ये कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात क्या किसी और शक्ल में भी जा सकते हैं, जैसे कि हाल ही में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का एक मुआहदा हुआ है। इसी तरह से गाज़ा का जो पीस प्रोसेस है, ईरान की जो न्यूक्लियर डील है या मतवक्के डील है, ये सब मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो इस वक्त तनाज़ा है, ईरान उसके अंदर अपने सालसी का किरदार अदा करने की भी बात कर रहा है। क्या वाकई सालसी का किरदार अदा किया जा सकता है इस तनाज़े को कम करने के लिए? और ये सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अली लारिजानी साहब, जो कि साबिक स्पीकर भी रहे हैं नेशनल उनकी शूरा के, और इसी तरह से हमारे साथ वो मुख्तलिफ यानी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो मुज़ाकरात थे, मुज़ाकरातकार भी रहे हैं और एक बहुत बड़ा नाम है नेशनल सिक्योरिटी के इस वक्त जो है वो सेक्रेटरी जनरल हैं और नुमाइंदे खुसूसी भी हैं सुप्रीम कमांडर सुप्रीम लीडर जनाब आयतुल्लाह ख़ामनेई के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने में वक्त दिया एंड खुश आमदीद। हाल शुमा खूब است؟ خیلی متشکرم. बहुत शुक्रिया। मैं पाकिस्तान के जो अजीम लोग हैं उनको अपना सलाम पेश करना चाहता हूँ और आपका शुक्रिया इस इंटरव्यू के लिए। मैंने कल इंटेलेक्चुअल्स के प्रोग्राम में भी पाकिस्तान के सब इंटेलेक्चुअल्स में तशरीफ़ रखते थे। मैंने अर्ज़ किया था कि मैं मुकाम मुअज़्ज़म रहबरी हज़रत आयतुल्लाह ख़ामनेई का सलाम पाकिस्तान की शरीफ और हुजूर अवाम के लिए लेके आया हूँ और मैं उनको अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैं इसके साथ साथ पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अवाम का और पाकिस्तान की पार्लियामेंट्स का, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज का और तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का, जिन्होंने जब इसराइल की तरफ से हमारे ख़िलाफ़ जंग मुसल्लत की गई ईरान के ख़िलाफ़, तो उस वक्त हमारा भरपूर साथ दिया और इस दिफ़ा में जो है हमारे साथ जो है वो हमें सपोर्ट कर रहे थे। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहतरम बहुत शुक्रिया, आप भी आए हैं। इससे पहले सदर पज़ेश्कियान भी पाकिस्तान आए और अगर ये कहा जाए कि इज़राइल के अटैक के बाद पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात गैर मामूली हुए हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि अब इसकी नौइयत किस तरह बदली है और किस तरह की ख़ित्ते में तब्दीलियाँ आई हैं जिसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि ये गैर मामूली ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और ईरान के। روابط بین دو کشور ایران و पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं इनकी बड़ी गहरी जो है वो जड़ें हैं और बहुत जो है वो पुराने हैं। मफादात भी दोनों ममालिक के मुश्तरका हैं। इसके साथ साथ हमारी दीनी हमाहंगी जो है वो भी पाई जाती है और इसके साथ साथ हमारी ज़ुबान जो है वो भी एक दूसरे के करीब है और सकाफ़ती लिहाज से एक दूसरे के नज़दीक हैं। در زبان आप अपनी ज़ुबान में जब अपना कौमी तराना पढ़ते हैं तो ये भी फ़ारसी ज़बान में है। فارسی است. और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं ईरान और पाकिस्तान के, ये बहुत ही करीबी हैं और शायद ही इतने ज़्यादा ताल्लुकात करीबी जो है किसी दूसरे मुल्क के साथ पाए जाते हों। از طرفی इसके साथ साथ ईरान और पाकिस्तान दो ताकतवर इलाकाई ममालिक हैं और इस इलाके में सुलह जो है और इस्तेहकाम के लिए जो है वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। लिहाजा वो एक दूसरे के साथ जो है वो कम्प्लीमेंट्री रोल जो है वो इलाकाई सतह पे प्ले कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जनाब डॉक्टर पज़ेश्कियान सदर इस्लामी जमहूरिया ईरान के आपके मुल्क में सफ़र के बाद इस हवाले से बड़ी काविशें हो रही हैं कि इक़्तिसादी सतह पे जो हमारा तावन है इसको फ़रोग़ दिया जाए। आपके मुल्क के ज़्यादातर लोग जो है क्योंकि काश्तकारी के शोबे से वाबस्ता हैं, ज़राअत से वाबस्ता हैं, लिहाजा हमारे सदर साहब ने ख़ुसूसी तौर पे इस बात को हुक्म दिया है, उन्हें डायरेक्शन दी हैं कि जितनी भी जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है इनको तरजीही बुनियादों पे पाकिस्तान से ख़रीदा जाए। ما همینطور در زمینه هم इसके साथ साथ सनती शोबे में और शोबाजात में भी हमारे दरमियान तावन जो है वो इसी तरह फ़रोग़ مختلف पाएगा। دیگر همکاری داشته باشیم.
یہ میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایران پہ جب اسرائیل کا اٹیک ہوا اور پھر ظاہر ہے کہ اس سے پہلے پاکستان پر ہندوستان کا اٹیک ہوا، دونوں کے بیچ میں قدر مشترک یوں ہے کہ جب پاکستان پہ اٹیک ہوا تو اسرائیل کی وہاں سے ٹیم بھی آئی جس نے کہ مدد کی پاکستان پر اٹیک کے لیے، جو ڈرون اٹیکس ہوئے تھے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ایک بانڈ سا بنا دیا ہے پاکستان اور ایران کے بیچ میں، اور ایک دفاعی جو تعلقات ہیں وہ بھی ایک مختلف نوعیت کے جو ہے وہ اس کے بعد ایمرج ہوئے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ بھی کوئی ایک مشترکہ لائحہ عمل بن سکتا ہے پاکستان اور ایران کے بیچ میں، کیونکہ دونوں کے جو دشمن ہیں ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ایک طرح سے ہم آہنگ ہے ایک دوسرے کے ساتھ؟ من فکر میکنم همکاری میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تعاون کے حوالے سے کسی قسم کی بھی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ و هرچه در واقع یہ همکاری تعاون جس قدر جو ہے ہم مختلف شعبہ جات میں اس کو بڑھا سکیں، یہ دونوں ممالک کے مفادات میں ہے۔ و اور میں نے جو اسیس کیا ہے، جو ہمارے مذاکرات پاکستان کے مختلف حکام سے ہوئے ہیں، کہ دونوں سائڈ جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ قوی جو ہے وہ ارادہ رکھتے ہیں۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جنگ تھی اور اس کے بعد پھر قطر کے اوپر جس طرح سے حملہ ہوا، اور خاص کر کے اسرائیل کے جو اٹیکس تھے، اس نے ایک نئی اس پوری جو اسٹریٹجی ہے پورے یعنی اس خطے کی، اس کو بدل کے رکھا ہے؟ سیکیورٹی جو چیلنجز ہیں وہ بڑھ گئے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا بھی ایگریمنٹ ہوا، آپ نے اس سے پہلے دورہ بھی کیا اور محمد بن سلمان سے آپ کی بھی ملاقات ہوئی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں اس دورے کے اندر اور اس معاہدے کے اندر؟ کیا ایران کی بھی شمولیت تھی، یعنی خاموش شمولیت اس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی تھی؟ این حادثه‌ای که آپ شما جس حادثے کی طرف اشارہ فرما رہی ہیں، جو اسرائیل نے قطر پہ حملہ کیا اور وہاں پہ جو حماس کے لوگ ہیں ان کو نشانہ بنایا، در حقیقت یہ ایک بھرپور آئینہ ہے جو کہ اسرائیل کی جو رجیم ہے اس کی خو کو جو ہے وہ نشان دیتا ہے کہ ان کی سرشت میں کیا ہے۔ کیونکہ اسرائیل کے ساتھ قطر کا ایک قسم کا رابطہ تھا، لیکن اسرائیل نے اس ملک پہ بھی کوئی رحم نہیں کیا۔ معناش این است که او اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اس علاقے میں اپنا تسلط بڑھانا چاہتا ہے، اور یہ صرف اسرائیل کا اپنا کام نہیں ہے بلکہ اس کو اس حوالے سے امریکہ کی شہ حاصل ہے۔ اسرائیل جلو پشت صحنه‌اش آمریکاست. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کا جو ٹارگیٹ ہے وہ یہ کہ اس علاقے میں یا سب جو ہے ان کے سامنے سرنڈر کر دیں، یا جو وہ چاہتے ہیں وہ سب کچھ مان لیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران اور پاکستان کو پہلے سے جو ہے ان جو اقدامات ہیں ان کے معنی کا پتہ تھا کہ وہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اس جنگ کے پیچھے جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ امریکہ موجود ہے۔ این حوادث ان حوادث کی وجہ سے بہت سارے ہمارے دوست جیسے کہ سعودی عرب ہے اور باقی ممالک جو ہے ان میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ علاقے کے ممالک کو اپنے بارے میں خود سوچنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ممالک جو ہے ان کی اس حوالے سے ایک قسم کی جو ہے وہ اسیسمنٹ ہے، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ سوچ رہے ہیں۔ و من کلاً میری جو ہے وہ اسیسمنٹ یہ ہے، میں بھی سعودی عرب گیا ہوں، ہمارے پاکستانی بھائیوں نے بھی سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اور مجموعی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ علاقائی سطح پہ جو بھی جو ہے وہ ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے یہ ہمارے مفاد میں ہے۔ چون همه ما مسلمان ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا ایک قبلہ ہے، ایک کعبہ کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ایک ہمارے پیغمبر ہیں، ہماری ایک کتاب ہے، بہت ساری جو ہے وہ مشترکہ جو ہے وہ اقدار ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے جو مشترکات ہیں ان پہ فوکس کرنا ہوگا۔ مشترکات بیشتر کار کرد. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو سیکیورٹی ہے یہ بھی اب ایک مشترکہ مسئلہ بن گیا ہے اس پورے ریجن کے اندر، جو سلامتی کے معاملات ہیں، اور یہ ہم کہتے رہے پاکستان کے اندر بھی کہ ایران بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے، تو کیا اسرائیل پاکستان پہ بھی اٹیک کر سکتا ہے؟ اور اس صورتحال کو دیکھ کے کوئی ایسا یہ جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ، کیا ایران کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے، یا سب مسلم جو ممالک ہیں ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا مشترک ایگریمنٹ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے؟ حالا همین شعاری که شما گفت بالکل، آپ نے جو نعرہ بتایا جو ہے کہ پاکستان نشانہ ہے، ایران بہانہ ہے، یہ خود بھی جو ہے یہ فارسی ہے۔ کلماتش فارسی. عرض می شود که اتنے آسان طریقے سے اس طرف جو ہے وہ نہیں بڑھا جا سکتا،
کیونکہ بعض جو ممالک ہیں ان کا اس حوالے سے جو ہے وہ نظریات مختلف پائے جاتے ہیں، اور عام سچویشن میں شاید ان کے لیے یہ ممکن نہ ہو، لیکن جب ان کا سامنا اسرائیل جیسے دشمن کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کی تھریٹ پائی جاتی ہے، تو اس حوالے سے پھر ان کے درمیان جو ہے اور ان کی سوچ کے درمیان امانگی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ انقلاب اسلامی ایران کا ایک جو ہے وہ مقصد مسلمانوں کے درمیان جو ہے اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنا اور مسلمانوں کی طاقت کو یکجا کرنا ہے۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سمت میں جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ هممون با تلاش کنیم به این سمت بریم. محترم، یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے اس وقت کہ جب ایران اور اسرائیل کی جنگ تھی تو پاکستان نے بھی ایک کردار اپنا ادا کیا تھا۔ کیا وہ کوئی دفاعی نوعیت کا کوآپریشن تھا، یا آپ کے خیال میں وہ ایک اور طرح کا، یعنی اخلاقی مدد کی حد تک محدود رہا؟ کیا انٹیلیجنس شیئرنگ یا کسی اس طرح کے معاملے کے اوپر بھی پاکستان اور ایران کا اسرائیل کی جو جنگ تھی اس کے دوران میں کوئی تعاون رہا ہے؟ حمایت‌های پاکستان پاکستان کی طرف سے جو مختلف قسم کی جو ہمیں سپورٹ پولیٹیکل لیول پہ، ڈپلومیٹک لیول پہ اور عوامی لیول میں ملی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لوگوں کا سڑکوں پہ نکلنا اور ایران کے دفاع کے لیے جو ہے ریلیز برپا کی گئی ہیں، واقعاً جو ہے وہ فقید المثال تھی، اور ہم اس کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ پاکستان کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو جو ہے UN سیکورٹی کونسل میں، انہوں نے بہت اچھا موقف اختیار کیا۔ پاکستان کے آرمی چیف نے، پاکستان کے وزیر اعظم نے، پاکستان کے صدر نے بہت اچھی جو ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ کنسلٹیشنز کی، جن کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی جو ہے وہ ایران کی سپورٹ میں ایک قرارداد پاس کی، جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ہم اس کے لیے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے لیے ہم جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ همه اینا ما قدردانیم. یہ بھی فرمائیے گا کہ اب ریسنٹ سعودی عرب کے ساتھ آپ کے تعلقات اب بہت بہتر ہیں، جو پہلے ظاہر ہے کہ نہیں تھے۔ اسی دوران آپ نے دیکھا کہ ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی ہے سعودی ولی عہد کی، اس کے اندر ابراہم ایکارڈ کا بھی ذکر انہوں نے کیا، اور وہ شاید اگر 2 ریاستی حل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اس ایکارڈ کا حصہ بنیں گے۔ ایران کیا سوچتا ہے اس معاملے کے اندر، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب کے ابراہم ایکارڈ کا حصہ بننے کے بعد جو ہے وہ ایران اس پہ سوچ سکتا ہے، وہ بھی حصہ بن سکتا ہے، پاکستان بھی بن سکتا ہے؟ کیا رائے ہے اس بارے میں آپ کی؟ ما در زمینه فلسطین کے حوالے سے ہماری سوچ بڑی واضح ہے، اور چند برس قبل جو ہے رہبر انقلاب اسلامی نے جو ہے ایک کانفرنس میں اس کا اعلان کیا، اور اس کا جو ہے وہ مین جو ہے وہ نظریہ یہ تھا کہ ایک انتخابات کے ذریعے فلسطین کے لوگ اپنے بارے میں یہ سوچیں کہ وہ کس قسم کی حکومت چاہتے ہیں۔ یہ ایک اصولی رائے حل ہے، لیکن یہ کہ وائٹ ہاؤس میں ایک فیصلہ کر دیا جائے فلسطینی عوام کے بارے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے وہ کوئی جو ہے وہ وائسرائے بنانا چاہتے ہیں، اور فلسطین کے لوگ جو ہے ان کو کسی قسم کی جو ہے اس طرح کی سرپرستی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں۔ دیکھیے، ان کے اس اپروچ کی وجہ سے علاقائی سطح پہ مشکلات جو ہے وہ بڑھ چکی ہیں، اور ان کی یہی اپروچ جو ہے وہ عراق میں تھی، اور اس کی وجہ سے عراق کے لوگوں کو بھی نقصان ہوا، انہوں نے اپنی حیثیت بھی خراب کی۔ اگر وہ فلسطین کے عوام کو اپنا فیصلہ خود کرنے دیں تو یہ سب سے اچھا جو ہے وہ حل ہے۔ لہٰذا اس طرح کے جو ان کے منصوبے ہیں، ان کے ساتھ چاہے اس کا کوئی بھی یہ نام رکھ دیں، اس کے کی جو مخالفت ہے اس کی ایک اصولی بنیاد ہے۔ یہ اس طرح سے ہے کہ ایک دن آپ صبح جو ہے وہ سو کے اٹھیں اور وائٹ ہاؤس کی طرف سے پاکستان کے عوام کے لیے کوئی فیصلہ جو ہے وہ صادر فرما دیا جائے، تو کیا پاکستان کے لوگ اس سے راضی ہوں گے؟ تو فلسطین کے عوام بھی بالکل اسی طرح سے ہیں، اگر آپ ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے تو کیا وہ اس سے خوش اینجوری ہوں گے؟ تصمیم میگیرن ناراحتم. تو ایسے میں آپ کو کیا فیوچر نظر آتا ہے؟ جو پیس پروسیس ہے، جو کہ ایگریمنٹ ہوا ہے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پیس پروسیس ہے، اس کا جو ایگریمنٹ ہے، یہ اپنے تکمیل تک جائے گا، یا اسرائیل ہی اس کے اندر جو ہے وہ ایک ہرڈل بن کر سامنے آئے گا؟ 2 ریاستی فارمولا ہو یا دیگر فارمولے ہوں، اس کا مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ مقصودم این توافقنامه اخیره بالکل دیگه. اس حوالے سے حال ہی میں ایک جو ہے وہ معاہدہ ہوا ہے، اور اس کے بعض ایسے پوائنٹس ہیں جن پہ عمل کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ قیدیوں کا جو ہے وہ تبادلہ ہے، اور کچھ اس طرح کے جو ملتے جلتے کام ہیں، اور اس کے بعض جو ہے جو پوائنٹس ہیں اور ایشوز جو ہے
وہ فلسطینیوں کی جو ہے وہ مدد سے جو ہے ان کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی جو ہے وہ اقدام اٹھایا جائے گا تو اس سے پرابلمز پیدا ہوں گی، جیسا کہ خود غزہ کی جو مینجمنٹ جو ہے اس کو فلسطینیوں کے پاس ہونا چاہیے، اور اگر وہ کوئی پروٹیکٹیو فورس جو ہے وہ غزہ کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو وہ غزہ کی باؤنڈریز کو، ان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہو، نہ کہ غزہ کے امور میں مداخلت کے لیے۔ لہٰذا یہ ایک بہت ہی جو ہے وہ ظریف پوائنٹ ہے کہ اگر اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس پہ عمل کیا جائے تو یہ عملی جامہ اس کو پہنایا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس چیز کو جو ہے ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو اس سے مشکلات بڑھیں گی۔ جیسے کہ جو فورسز پاکستان سے، ترکیے سے اور انڈونیشیا سے آنا چاہتی ہیں، اگر یہ وہاں پہ ان کو مداخلت کے لیے جو ہے وہ بلایا جاتا ہے یا کوئی اس طرح کا جو ہے وہ عمل کیا جاتا ہے جس میں کہ وہاں کی عوام جو ہے ان کے ساتھ ان کی انوالومنٹ ہو، یا وہاں پہ ان کو ڈس آرمامنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ پھر جھگڑا پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ بارڈرز پہ جو ہے وہ ان کو پوائنٹ کیا جاتا ہے اور وہاں پہ جو ایشوز ہیں اور اسرائیل کا جو تھریٹ ہے اس کو روکتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے۔ اور بعض اس کے جو ایسے حصے ہیں جن پہ عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکتا، اور وہ بالکل غلط، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم حماس کو ختم کر دیں گے اور اس کو یہاں سے نکال دیں گے۔ دیکھیے حماس جو ہے وہ فلسطین اور غزہ کا حصہ ہے جو ہے نا، تو آپ کس کو نکالنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کچی باتیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس علاقے کو نہیں جانتے۔ اسی طرح کی جو مشکلات جو ہے وہ عراق میں بھی پیدا ہوئی جب اس پہ انہوں نے قبضہ کیا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی امریکن جو ہے وہ اسٹیٹ ہے، اور ہر اسٹیٹ کے لیے انہوں نے ایک ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ مقرر کیا۔ اس وقت بریمر صاحب کو جو ہے انہوں نے تعینات کیا، جو کہتے تھے کہ ہم ہر عراقی منسٹری کے لیے جو ہے ایک امریکہ سے آدمی کو اپوائنٹ کریں گے، اور اس کا ایک عراقی جو ہے وہ ایڈوائزر ہوگا۔ تو کیا وہ اس کو عملی جامہ عراق میں پہنا سکے؟ یہاں بھی ایسا ہی ہوگا۔ یعنی آپ کو اس کا جو مستقبل ہے وہ کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا۔ کیا اس کا مطلب یہ کہ جزوی طور پر آپ اس ایگریمنٹ سے جو ہے یا اس معاہدے کے ساتھ پیس پروسیس کے ایگری کرتے ہیں کہ اگر یہ جو افواج ہیں جس میں پاکستان کی فوج بھی شامل ہو سکتی ہے، یہ باؤنڈریز کی حفاظت کرے، یہ انٹرنل میٹرز جو ہیں ان کے اندر مداخلت نہ کرے، تو پھر یہ مطلب جزوی طور پر متفق ہیں آپ کے کوئی ایسا پیس پروسیس جو ہے وہ قابل عمل ہو سکتا ہے؟ بحث موافقت ما نیست، چون ما داریم اس میں ہمارا جو ہے وہ ایگری ہونا جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا، کیونکہ ہم جو ہے اس کا حصہ نہیں ہیں، اور ہمارا جو پرپوزڈ رستہ ہے فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے وہ جمہوری رستہ ہے۔ اور میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے، اگرچہ یہ ایگریمنٹ کوئی جو ہے وہ رائٹ درست سمت میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعض نکات ایسے ہیں کہ ان کو اگر اچھے طریقے سے جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے تو اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ دو ریاستی فارمولا، جو اگر ظاہر ہے کہ آپ نے اپنا سٹانس بتایا، لیکن اسرائیل اس دو ریاستی فارمولے کو جس کی طرف سب دیکھ رہے ہیں، اور شاید امریکہ بھی اسی کی طرف دیکھ رہا ہے، شاید ہی یقیناً، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پایۂ تکمیل تک پہنچے گا؟ دو ریاستی فارمولا جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوگا اسرائیل کے لیے بھی، یا اسرائیل کا جو اپنا ایک نقشہ ہے جس کی کہ وہ تکمیل چاہتا ہے، اس کے اندر وہ یہ بھی تسلیم نہیں کرے گا اور خود بخود یہ معاہدہ ختم ہو سکتا ہے؟ اس کے امکانات کیا ہیں؟ یہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس سلوشن کو کس طرح سے جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ دیکھیے اگر جو ہے وہ اس صورتحال میں جب کہ فلسطین پہ وہ اپنا کوئی سرپرست جو ہے وہ مقرر کرنا چاہتے ہیں اور اس علاقے کو اپنی سرپرستی میں لینا چاہتے ہیں، تو یقینی طور پہ اس کے خلاف جو ہے وہ مزاحمت ہوگی۔ دیکھیے اگر جو ہے یہ طے ہو کہ اس علاقے کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ٹرمپ صاحب کے پاس ہو، ٹونی بلیئر کے پاس ہو جو ہے، تو پھر تو اسرائیل کے راستے میں جو ہے وہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک ایسی کوئی آئیڈینٹی جس کا نام وہ فلسطینی اسٹیٹ رکھیں گے، اور در حقیقت جو ہے ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ ہی ان کے ہاتھ میں کوئی مینجمنٹ ہوگی۔ ہمارے لیے یہ کون سا نام کسی سلوشن کا آپ رکھتے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ فلسطین کے لوگوں کو کیا آپ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی قسمت کا خود فیصلہ کریں یا نہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ ایران اس کی افزودگی کے اوپر کام کرے گا اور اپنا جو
بم بنانے کا یا جو ایک افسودگی کا جو پروگرام یا خواب ہے اس کو تعبیر بنائے گا؟ ایران جو ہے وہ اس مرحلے سے آگے جا چکا ہے. اس وقت ہزاروں کی تعداد میں اس شعبے کے ایکسپرٹ ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی جگہ پہ جا کے آپ کسی معاہدے پہ پہنچ سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ یا ان کو منا سکتے ہیں اپنی بات؟ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی لاریجانی صاحب جو کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری جنرل ہیں اور رہبر آیت اللہ خامنائی کے سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں. اب میں تھوڑا سا آتی ہوں، جو آپ چونکہ خود بھی ایک نیوکلیئر ڈیل کا حصہ رہے ہیں اور آپ کے مذاکرات بھی ہوتے رہے امریکہ کے ساتھ. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، آپ کو یاد ہوگا جب اٹیک ہوا ایران کے اوپر تو اس کے بعد انہوں نے اپنے ٹویٹ کے اندر یہ کہا کہ اب جو ہے وہ نیوکلیئر پروگرام ختم ہو گیا ہے اور اب ہم امن کی بات کریں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو امریکہ چاہتا تھا، یعنی آپ کا نیوکلیئر پروگرام ختم کرنا، وہ اب ایک واقعی وہ ختم ہو چکا ہے، وہ اب ایک خواب بن چکا ہے یا وہ حقیقت بن سکتا ہے؟ تو اس پہ بتائیے گا کہ کہاں تک اب افسودگی کا عمل جو ہے دوبارہ شروع ہوگا یا بالکل ختم ہو چکا ہے؟ وقتی شما سوال میکنید من همه جب آپ حواسم سوال به پوچھتے ہیں تو میں آپ کے جتنے بھی جو ہے سوالات میں فارسی زبان کے الفاظ میں ان کی طرف میرا فوکس ہوتا ہے، جیسا کہ بالکل اور شروع جو ہے یہ بالکل فارسی الفاظ ہیں جو ہے. عرض می‌شود که در دیکھیے مورد سوال امریکی صدر ٹرمپ نے جو ہے کچھ چیزیں جو ہے ان کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایران کی جو ایٹمی سرگرمیاں ہیں ان کو تباہ کر دیا ہے اور ان کو بالکل جو ہے وہ روک دیا ہے. ہم اس بات کو فرض کر لیتے ہیں کہ امریکی صدر جو ہے وہ درست بات کر رہے ہیں، بذاریم که رئیس جمهور آمریکا راست میگه. تو پھر اس کے بعد ان کو کیا چاہیے؟ تو ان کا جو ایشو تھا، ان کا جو مسئلہ تھا وہ تو حل ہو گیا. تو پھر سپریم کمانڈر کا بھی ہم نے ان کا بھی ایک ایکس کے اوپر پوسٹ دیکھی جس میں کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک خواب ہی رہے گا، حقیقت بنے گا، اور یہ علی خامنائی صاحب کی ٹویٹ کی طرف میں اشارہ کر رہی ہوں. تو اس کا مطلب یہ کہ ایران اس کی افزودگی کے اوپر کام کرے گا اور اپنا جو بم بنانے کا یا جو ایک افزودگی کا جو پروگرام یا خواب ہے اس کو تعبیر بنائے گا. برنامه هسته ایران مطلب ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے جن چیزوں کا جو ہے مقام معظم رہبری نے اشارہ فرمایا ہے وہ ایک حقیقت ہے، اور جو ایٹمی مسئلہ ہے ایران کا جو ہے ان کا ہماری جو ہے بارڈر سیکیورٹی سے تعلق ہے. ایران جو ہے وہ اس مرحلے سے آگے جا چکا ہے. اس وقت ہزاروں کی تعداد میں اس شعبے کے ایکسپرٹ ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں، اور اسرائیل کی طرف سے جو ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں وہ ایک احمقانہ جو ہے ان کی حرکت ہے کہ ہمارے ایٹمی سائنسدانوں کو نشانہ بناتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شعبے کے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ایکسپرٹ ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں. دیکھیے ان کا یہ سوچ کہ ایران کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ ختم کر چکے ہیں، یہ ایک نہایت ہی جو ہے وہ ناپختہ بات ہے. ان کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ایران اس مرحلے سے آگے بڑھ چکا ہے. لیکن یہ بات میں بتاؤں کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتا، لیکن ہم پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی توانائی کا جو ہے وہ سیریسلی جو ہے اس کے سلسلے کو جو ہے جاری رکھیں گے. ہم اس تمام سچویشن کا سامنا کریں گے، اور 10 مرتبہ بھی اس کا جو ہے اگر ہمیں سامنا ہوا تو اس کا جو ہے وہ سامنا کریں گے اور آگے بڑھیں گے. اور اس کا واحد حل جو ہے وہ سیاسی اور ڈپلومیٹک ہے. ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا صرف ایک ڈپلومیٹک جو ہے وہ سلوشن ہو سکتا ہے. دیکھیے جنگ جو ہے انہوں نے شروع کی، اس کے بعد بھی جو ہے وہ ڈپلومیٹک رائے حل کی بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے جنگ کس لیے کی؟ اور اگر جنگ کے ذریعے آپ نے ایٹمی مسئلہ جو ہے اس کو حل کر لیا ہے، اس کو ختم کر لیا ہے، تو پھر مذاکرات آپ کس بات کے لیے کرنا چاہتے ہیں؟ اور اگر جنگ کے ذریعے آپ ایران کا ایٹمی مسئلہ جو ہے اس کو حل نہیں کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رائے حل نہیں تھا اور آپ نے غلطی کی. اول اشتباه کرد. تو پھر کیا پراسپیکٹس ہیں ایران اور امریکہ کے بیچ تعلقات کے یا بات چیت کے، مذاکرات کے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی جگہ پہ جا کے آپ کسی معاہدے پہ پہنچ سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ یا ان کو منا سکتے ہیں اپنی بات؟ کیونکہ
اگر پھر بھی آپ پرامن بھی شروع کریں گے اپنا پروگرام تو اس کے اوپر بھی اعتراضات ہوں گے. تو کیا پراسپیکٹس آپ کو نظر آتے ہیں امریکہ کے ساتھ بات چیت کے یا مذاکرات کے؟ ما هیچ وقت ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ حقیقی مذاکرات کی نفی نہیں کی. گزشتہ برسوں میں جو ہے مختلف طریقوں سے جو ہے ہم مذاکرات کرتے رہے ہیں. مذاکره صورت گرفت. چاہے یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ بات چیت تھی یا بالواسطہ تھی یا 5+1 کے فارمیٹ میں تھی، لیکن یہ مذاکرات ہوتے رہے. مذاکره بود. الان مشکل کجاست؟ اب اس وقت پرابلم کہاں پہ ہے؟ وہ ایسے مذاکرات چاہتے ہیں جس کا نتیجہ پہلے سے جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہو، مشخص کرد. اور یہ تو مذاکرات کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. یہ صرف مذاکرات کا نام ہے لیکن حقیقت میں یہ کوئی مذاکرات نہیں ہے. مذاکره ندارد. ہم بالکل جو حقیقی مذاکرات ہوں اور جو کسی متوازن اصول پہ مبنی ہوں اس کے ساتھ جو ہے ہم ایگری ہیں. موافقت داریم. جو آپ کا دورہ پاکستان کا رہا، اس میں کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ بھی میڈیشن جو کہ پیشکش کی تھی ایران نے وہ اپنا کردار ادا کرے گا. تو کیا یہ دورہ بھی اسی سے متعلق تھا، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ اس وقت جو ٹینشن ہے جو کہ استنبول میں ناکام ہوئی ہے، کیا ایران اس کو کامیاب کر سکتا ہے ثالثی کا کردار ادا کر کے؟ یہ جو تنازعات ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں؟ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان لڑائی اور تنازع کی شکل جو ہے اس حوالے سے ہم بہت پریشان ہیں. دونوں مسلمان ملک ہیں. افغانستان میں ایک بہت عرصے سے جو ہے وہ جنگ جاری ہے اور پاکستان بھی ابھی ایک مارکے سے نکلا ہے. تو یہ صورتحال جو ہے دو ممالک کے درمیان علاقائی سطح پہ واقعا پریشان کن ہے. ناراحت کننده است. امروز آقای فیلد مارشال عاصم منیر آج جو ہماری ملاقات جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے ساتھ ہوئی اور جو بات چیت انہوں نے فرمائی وہ اس بات کے لیے بہت خواہاں تھے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کے حوالے سے اپنا فرض جو ہے وہ ادا کرنا چاہتے ہیں. میں نے صدر مملکت سے اور پاکستان کے وزیر اعظم صاحب سے بھی یہ پوچھا ہے کہ ہمارے لائق جو بھی ڈیوٹی ہو، جو بھی خدمت ہو، ہم اس کے لیے حاضر ہیں اور ہم مکمل طور پہ جو ہے اس مسئلے کے حل میں مدد دینے کے لیے تیار ہیں. سب اس میں سب سے بڑا مسئلہ ظاہر ہے جو وہاں دہشت گردی وہاں سے پاکستان آ رہی ہے اور مختلف پاکستان کے پاس ثبوت بھی موجود ہیں. صرف افغانستان سے پاکستان کو تو امیجیٹ خطرہ ہے لیکن پوری دنیا کو بھی خطرہ ہے. داعش ہے، IS-K ہے وہاں پہ، اور اسی طرح سے دیگر بے تحاشا وہاں پہ جہادی تنظیمیں یا جسے کہنا چاہیے جنگی بنیادوں کے اوپر کام کرنے والی تنظیمیں موجود ہیں، دہشت گرد تنظیمیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ خطرہ تو پورے ریجن کو ہے؟ خود بہت سی تنظیمیں جو ہیں وہ ایران کے خلاف بھی جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتی رہی ہیں. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے کہ جو دہشت گردی کے جو اس وقت یہ سلسلے ہیں یہ بڑی ان میں ڈائیورسٹی ہے اور پورے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں. ان کے مختلف نام ہیں اور یہ مختلف ملکوں میں اپنا کام دکھا رہے ہیں. بعض اوقات جو ہے ان کی جو آپریشنز ہیں ان کے خلاف ہم کریک ڈاؤن بھی کرتے ہیں اور ان کو ختم کرنا ضروری ہے. تروریستی رو حتما باید سرکوب کرد. بعض جو سلسلے ہیں جن میں کا آپ نے نام بھی لیا ہے اس کے خود افغانستان والے بھی جو ہے مخالف ہیں. لہٰذا یہ جو تنازع ہیں ان کو گفتگو اور بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو حل کیا جا سکتا ہے. ناظرین ہم بات کریں جناب علی لاریجانی صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. انڈیا سے پاکستان کو تھریٹ رہتا ہے، ظاہر ہے انڈیا پاکستان پہ کیا آپ کے خیال میں دوبارہ اٹیک بھی کر سکتا ہے، اور کیا وہاں بھی آپ کوئی میڈیشن یا کوئی بات چیت جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا جو مستقبل کا میں منظرنامہ دیکھ رہا ہوں کوئی فوجی آپریشن وہ انڈیا کی طرف سے ہو سکتا ہے. ہم اپنے پاکستان کو جو ہے اور پاکستانی لوگوں کے ساتھ ہماری اس قدر محبت ہے کہ ہم سفید چیک جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں کہ جہاں چاہیں وہ ہمیں استعمال کر سکتے ہیں. جو ہماری ڈیوٹی وہ لگائیں اس مسئلے کے حل کے لیے ہم انشاءاللہ اس کو پورا کریں. حل مسئلے به ما بگن انجام میدیم. جو گیس پائپ لائن ہے ایران پاکستان کی، اس کا بھی ایک تنازع موجود ہے. ہم نے اپنے حصے کا کام مکمل کیا ہوا ہے. ہم بارڈر تک جو ہے گیس پائپ لائن لے کے آ چکے ہیں. انشاءاللہ ہمارے پاکستانی بھائی بھی جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
کیا افغانستان سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے، یعنی ٹی ٹی اے کے ساتھ جو وہاں پہ کی جو ایک رجیم ہے اس کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوئی، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے افغانستان کی سرزمین کو جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، جو کہ ایک نکاتی اس وقت مطالبہ ہے پاکستان کا افغانستان سے؟ ببینید ہم نے سرکاری سطح پہ افغانستان کے حکام سے بات کی ہے، اور بعض جو گروپس جن کا آپ نے نام لیا ہے ان کے بارے میں انہوں نے بھی اپنی مخالفت کا اظہار کیا ہے. اونا هم مخالفن. بعض حوالوں سے ممکن ہے کہ اس بارے میں اختلاف بھی پایا جائے، لیکن جن آرگنائزیشن کا آپ نے نام لیا ہے اس کے بارے میں تو وہ قطعی طور پہ اس کے مخالف ہیں. لیکن عملی طور پہ ان ممالک میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ ان میں سے بعض جو گروپس جو ہے وہاں پہ ایکٹیو ہیں، اور یہ صرف افغانستان کی حد تک نہیں ہے. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ علاقائی ممالک کو اس بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے. کم از کم مشترکہ جو ہے وہ سوچ پائی جاتی ہے اس کے بارے میں آگے بڑھیں. اور میں نے جو بات چیت کی ہے مختلف دوستوں کے ساتھ جو ہے اس کے بارے میں میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے. کم از کم ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. تلاش کرد. اسی سلسلے میں ایک لاسٹ کویسچن ہے، اسی افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کا تنازع اور آپ کے کردار کی بات ہو رہی ہے، کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو خارجی یعنی ٹی ٹی پی جو ہے تحریک طالبان پاکستان، جو کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین سے وہاں سے حملے کر رہے ہیں اور تشکیلیں آتی ہیں اور اس کے ثبوت پاکستان کے پاس موجود ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جتنی بھی گفتگو یہاں پہ پاکستان کے مختلف زعماء کے ساتھ آپ کی ہوئی ہے، انکلوڈنگ آرمی چیف ہوں یا پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم، یہاں پہ بات چیت کی بھی موجود ہے اس وقت کہ کوئی میڈیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور کامیابی مل سکتی ہے؟ کتنے امکان آپ کو نظر آئے ہیں کہ بات چیت کے لیے آمادگی ہو دونوں طرف سے، اور خاص کر کے جو ملاقاتیں اب کی ہوئی ہیں اس کے بعد؟ این مسئله یہ بالکل سادہ سبجیکٹ نہیں ہے بلکہ ایک کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. یہ گروپس آج تو جو ہے وہ وجود میں نہیں آئے بلکہ ان کی ایک تاریخ ہے، اور اس کے ساتھ سے ان کی آئیڈیالوجیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے. فکری دارن. حل این مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہے گہری سوچو اور غور و خوض ضروری ہے. اس کی سب پیچیدگیوں کو مد نظر رکھنا ہوگا تاکہ ہم اس کے رائے حل تک پہنچ سکیں. دنبال راه حل. سر لاسٹ کویسچن کہ آپ کو پاکستان اور ایران کے تعلقات کا مستقبل کیا نظر آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو گیس پائپ لائن ہے ایران پاکستان کی اس کا بھی ایک تنازع موجود ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ حل ہو چکا ہے یا وہ حل ہو سکتا ہے؟ من چشمم ایران اور پاکستان تعلقات کا جو پرسپیکٹیو ہے یہ بہت برائٹ ہے اور یہ آگے بڑھ رہے ہیں، رو به گسترش هست. اور یہ دونوں وہ ممالک کے مفاد. اور گیس پائپ لائن کے حوالے سے جو تعاون ہے دونوں ممالک کے درمیان، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے فائدے میں ہے. ہم نے اپنے حصے کا کام مکمل کیا ہوا ہے، ہم بارڈر تک جو ہے گیس پائپ لائن لے کے آ چکے ہیں. انشاءاللہ ہمارے پاکستانی بھائی بھی جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے. ہمیں اس بات کی خوشی ہوگی کہ ایرانی گیس کے ذریعے پاکستان کے عوام کے جو توانائی کے مسئلے ہیں وہ حل ہو سکیں. سر لاسٹ ایک اور لاسٹ کویسچن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اندر لاسٹ کویسچن کہ انڈیا سے پاکستان کو تھریٹ رہتا ہے، ظاہر ہے انڈیا پاکستان پہ کیا آپ کے خیال میں دوبارہ اٹیک بھی کر سکتا ہے، اور کیا وہاں بھی آپ کوئی میڈیشن یا کوئی بات چیت جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ من بعید میدونم. مجھے نہیں لگتا جو مستقبل کا میں منظرنامہ دیکھ رہا ہوں کوئی فوجی آپریشن وہ انڈیا کی طرف سے ہو سکتا ہے. ہم اپنے پاکستان کو جو ہے اور پاکستانی لوگوں کے ساتھ ہماری اس قدر محبت ہے کہ ہم سفید چیک جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں کہ جہاں چاہیں وہ ہمیں استعمال کر سکتے ہیں. جو ہماری ڈیوٹی وہ لگائیں اس مسئلے کے حل کے لیے، ہم انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے. حل مسئله به ما بگن انجام میدیم. سر تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ، تشکر بسیار.